बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजर की शब में कैद करे या सुबह विसाल में रखे, मौला तेरी है मर्जी तुझे साल में रखे। देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से सलाम अर्ज करता हूँ। फिर जब वो उसके पास आए तो उनको मुबारक जगह में वादी के दाईं तरफ एक दरख्त से आवाज़ दी गई, ऐ मूसा मैं अल्लाह हूँ, मैं तमाम जहानों का परवरदिगार। जितना खूबसूरत रुतबा उतना ही खूबसूरत अंदाज़ पेशकश। ये हमारे रब की पाकी बयान हो रही है कि कैसे कैसे अंदाज़ अपना कर वो अपने ख़ास बंदों को नबूवत अता फरमाते हैं। आज का हमारा मौजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र वापसी, उनका नबूवत पर फाइज होना, फिर अल्लाह ताला से उनको देखने की फरमाइश करना और कोह तूर पर अल्लाह की हैबत के असरात, इन सब की तफसील की जाने बढ़ते हैं। कोह तूर को कई मज़ाहिब में बहुत ख़ास अहमियत हासिल है। मिस्र के वादी सीना में मौजूद कोह तूर ही वो पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तजल्ली दिखाई। कोह तूर को जबल मूसा भी कहा जाता है। अल्लाह ताला के नूर के सबब यह पहाड़ उस हैबत को बर्दाश्त न कर सका और जल कर उस पहाड़ की सख्त चट्टान छोटी छोटी टुकड़ियों में टूट गई। ये अल्लाह की तजल्ली का नतीजा है कि यह पहाड़ बिल्कुल बेआब हो गया। इस पहाड़ पर किसी किस्म की कोई नबातात नहीं उगती, न ही यहाँ पर पानी मौजूद है। यह वो मकाम है जिसकी चोटी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ। कोह तूर के बारे में चंद हक़ाइक़ और भी हैं जो कि उसे दीगर पहाड़ों से बिल्कुल मुनफरिद कर देते हैं। कोह तूर दुनिया का वो वाहिद मुकाम है जहाँ अल्लाह तबारक व तआला बज़ाते खुद अपने बंदे से हम कलाम हुए। इसी मुकाम पर अल्लाह ताला ने अपनी पहली किताब तौरात नाज़िल फरमाई। इसी मुकाम पर से अल्लाह ताला ने मुआशरती कवानीन नाफज फरमाए। इसी जगह से नमाज फ़जर का आगाज़ किया गया और एतकाफ़ की सुन्नत वाजिब हुई। कोह तूर की एक खासियत यह भी है कि यहाँ एक वक्त में 3 मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुसलमान, हिंदू और यहूदी इबादत करते हैं। कोह तूर के अगर मल्ल वकू की बात की जाए तो ये दुनिया का वो वाहिद पहाड़ है जो कि एक ही दिन में 2 किस्म के दर्जे हरारत यकसां तब्दील करता है। दिन के वक्त में यह मुकाम नाकाबिल बर्दाश्त हद तक गर्म होता है और रात के वक्त में बेहद ठंडा, जिसका दर्जे हरारत -डिग्री सेंटीग्रेड से -10 तक हो सकता है। यही वजह है कि ज़ायरीन इस पहाड़ की ज़ियारत का सफ़र रात में तय करते हैं। लेकिन ऐसा करने की एक और वजह यह भी कह लें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रात के वक्त यानी आधी रात को इस पहाड़ पर जाते और सुबह फजर की नमाज की अदायगी के बाद वापस तशरीफ़ लाया करते। मज़ीद इस पहाड़ की खूबसूरती में एक और अहम पहलू शामिल है और वो ये कि यह पहाड़ एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ किस्म के रंग तब्दील करता है। यह रात के वक्त स्याह, सुबह के वक्त सुर्ख और दिन में खाकी या हल्का सुरमई दिखाई देता है। कोह तूर की अहमियत का मुताला हमें इस बात में रोशनास करवाता है कि अल्लाह के नज़दीक इस मुकाम की कितनी अहमियत है, क्योंकि यह दुनिया का वो वाहिद मुकाम है जिसकी अल्लाह ताला ने सबसे पहले कसम खाई थी और इसी मुकाम पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 40 अफराद को मौत देकर दोबारा जिंदा किया था। मज़ीद इस खास मुकाम में सबसे ज़्यादा अंबिया कराम ने इबादत गुजारी की। नबूवत पर फाइज हो जाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी वादी सीना में अपने कबीले को आबाद किया। आप अलैहिस्सलाम रोज़ इस पहाड़ पर अल्लाह की इबादत की गर्ज से तशरीफ़ ले जाया करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला के लाडले नबी होने का शर्फ हासिल है। उसकी वजह यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इश्क इलाही में इस कदर डूबे रहते कि उन्होंने अल्लाह से उनके दीदार की ज़िद की, जबकि किसी नबी से ऐसा कोई वाक़या मंसूब नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बताया कि ए मूसा, तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख पाओगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िद ना छोड़ी। फिर एक रात अल्लाह ताला ने उन्हें अपने दीदार के गर्ज से बुलाया। जो ही अल्लाह ताला की नूर की ज़रा सी तजल्ली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कोह तूर पर पड़ी, आप अलैहिस्सलाम उस नूर की ताब ना ला सके और बेहोश हो गए और कोह तूर अल्लाह की हैबत से जलकर स्याह हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक उस पहाड़ पर बेहोश पड़े रहे। अल्लाह तबारक व तआला की तजल्ली का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह असर हुआ कि आपकी निगाह बेहद तेज़ हो गई।
کہ اندھیری رات میں بھی 30 میل دور چونٹی کی مسافت کو ملاحظہ فرما لیتے۔ خود آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر اس تجلی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ بے حد نورانی ہو گیا، کوئی بھی شخص آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جس کا قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر تذکرہ آیا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس واقعے کو جس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس کو پڑھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس واقعے سے کس قدر محفوظ ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ خود اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس انداز سے اس سے پہلے اور نہ بعد میں کسی اور پیغمبر پر وحی کا نزول ہوا۔ یہاں پر اس پہلی وحی کی بات کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے اور ان کے بعد بھی لاتعداد پیغمبران اسلام اس دنیا فانی میں تشریف فرما ہوئے، اور ان سب پر وحی کا نزول حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت عطا فرمائی اور ان کو اس انداز سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں ایک انسان کا قتل سرزد ہو جانے کے بعد آپ اللہ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں تشریف لے گئے تھے، جہاں آپ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی، لیکن آپ کو مدین میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور آپ کو اپنے والدین کی یاد شدت سے ستانے لگی، اور اپنے والدین کی زیارت اور ان سے ملاقات کی غرض سے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا اور اپنے تمام اہل خانہ مال مویشیوں کے ساتھ مصر کی جانب کوچ کی۔ سفر بہت طویل تھا اور ان دنوں موسم بھی بہت سرد تھا۔ اسی سرد موسم میں طویل سفر میں کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں۔ آپ علیہ السلام کے قافلے کا گزر مصر کے قریب وادی سینا سے ہو رہا تھا۔ یہ رات بہت سرد تھی، اس رات میں سردی معمول سے کہیں زیادہ تھی، اور اب یہ سردی تمام اہل خانہ خاص کر آپ کی اہلیہ جو کہ امید سے تھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ خاندان والوں کی اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر آپ علیہ السلام اپنے قافلے سمیت راستہ بھٹک گئے۔ خود انجان جگہ پر آپ علیہ السلام نے رات کے لیے قیام کیا تاکہ صبح کی روشنی میں صحیح سمت کا تعین کر کے آگے بڑھا جا سکے۔ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور ان کو پتھروں سے جلانے کی بار بار کوشش کی، لیکن بار بار ناکام ہو گئے کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا جس کے باعث آگ نہیں جل رہی تھی۔ ایک تو آپ راستہ بھٹک گئے، دوسرا شدید سردی سے برا حال تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام اسی کشمکش سے دوچار تھے کہ انہیں اپنے دائیں جانب دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ کوہ طور جو اس وقت آپ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا، یہ آگ اسی پر سے جلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام بے حد خوش ہوئے کیونکہ انجان سفر میں یوں آگ کا مل جانا دوسری طرف اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے کہ یا تو کوئی اور مسافر وہاں موجود ہے جو بھٹکے ہوں کو راستہ بتا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے آگ کو دیکھتے ہی اپنے خاندان والوں سے فرمایا، تم سب یہیں پر ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ لے کر آ جاؤں، یہ آگ کے انگارے لے آؤں تاکہ تم سینک لو۔ یہ آگ کوہ طور کے کنارے پر دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو اس مبارک جگہ میں وادی کے دائیں جانب ایک درخت میں سے آواز دی گئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس بات کا تذکرہ سورۃ النمل میں کچھ یوں آیا ہے۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو ندا دی کہ اس آگ میں اور جو اس کے ارد گرد ہے اس میں برکت دی گئی ہے، اور اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ پاک صاف اور قدرت والی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اے موسیٰ میں اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کی مزید تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مقدس مقام کے قریب آئے تو آپ کی دائیں جانب جو کہ ایک جھاڑی نما درخت تھا اس میں سے آپ کو آواز سنائی دی،
اے موسیٰ جوتے اتار کر آئیے، کیونکہ آپ اس وقت مقدس وادی میں ہیں، اور میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زبردست غالب اور حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا ہے، میں نے ہزاروں انسانوں میں سے تجھے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب آپ غور سے سنیں اس بات کو جو آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وحی کے نزول کے دوران جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ نماز کی تاکید تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مزید کچھ احکامات دیے گئے۔ یہ اللہ کی اپنے بندے سے وہ گفتگو ہے جس میں وہ اپنے بندے کو بذات خود وحی کر رہے ہیں اور نبوت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کھڑے رہے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت جب اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تو ان کے دل میں یہ اطمینان ڈال دیا جاتا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی شیطانی طاقت کی وجہ سے۔ اس لیے تمام انبیاء نے ہمیشہ ہر آنے والے وحی پر اطمینان رکھا، لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اس بات سے لا علم تھے کہ اصل میں انہیں نبوت کس امر کی خاطر عطا فرمائی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حکم فرماتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے کچھ کرشمات دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ ڈر کے بھاگے اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طاقت کے نظارے دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اللہ کتنی زبردست طاقت والا ہے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام بھاگے اس آگ میں سے آواز آئی اے موسیٰ واپس لوٹو، ڈرو نہیں اور اسے تھام لو، ہم اسے دوبارہ پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ تو امن میں ہے، خوف زدہ مت ہو کہ تم کسی ایسی جگہ پر نہیں ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے۔ مزید فرمایا اے موسیٰ پیغمبر میرے ساتھ کسی بھی چیز سے ڈرتے نہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اور ہمت کر کے اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے ایسا کیا وہ سانپ واپس لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اب اپنے ہاتھ کو اپنی قمیض میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یہ تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا رب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اب تم فرعون کی طرف جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور فرمایا اے اللہ میں نے تو وہاں ایک انسان کا قتل کر دیا ہے، اگر میں واپس جاؤں گا تو فرعون مجھے مار دے گا، اور میری زبان میں تھوڑی سی توتلی ہے، میں اچھے سے خطاب نہیں کر سکتا۔ یا اللہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، آپ اسے بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ وہ ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا لیں کیونکہ وہ شفاف گوئی سے قاصر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو چنا ہے، یہ معجزات بھی آپ کے لیے ہیں، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گویائی کے مسئلے سے سخت پریشانی محسوس ہو رہی تھی، لہذا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میرے بھائی کو میرا شریک بنا دیں۔ اللہ ایک کے بجائے 2 ہوں گے تو تیری کبریائی اور زیادہ بیان کریں گے۔ فرعون کے محل میں آپ کی کبریائی بیان کرنا آسان نہیں، لہذا ایک کے بجائے 2 ہوں گے تو تیری بڑائی زیادہ بیان کریں گے اور تیرا ذکر کثرت سے کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی حاجت کو بھی پورا کر دیا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی کو پیغمبر بنا دیا، اور اس طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا دیا گیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن جائیں۔
پھر اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ آج ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا، اور اس سے پہلے بھی ہم تم پر بہت احسانات کر چکے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو کہ کیسے میں نے تمہاری ماں کے دل میں وحی کے ذریعے خیال ڈالا کہ تمہیں صندوقچے میں ڈال کر دریا میں بہا دیں، کیسے ہم تمہیں فرعون کے محل تک لے گئے، کیسے تمہاری پرورش فرعون کے ہاتھوں اسی کے محل میں کروائی، اور کیسے میں نے تمہیں ایک انسان کا قتل کرنے کے بعد بھی محفوظ رکھا اور تم کو بخش دیا، اور ہم نے تمہیں کتنی آزمائشوں میں ڈالا اور ان سے گزر کر آج تم اس مقام تک پہنچے ہو۔ یہ ہمارے وہ احسانات ہیں جو ہم نے تم پر اس لیے کیے کہ تم کو پیغمبر بنا سکیں، اور اے موسیٰ آج میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو رہا ہے، لیکن اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے۔ یہ وہ پہلا کلام تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مابین ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پر عبادت جاری رکھی۔ وہ جھاڑی نما درخت جس مقام سے اللہ تعالیٰ کا نور نمودار ہوا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے آگ سمجھا تھا، یہ وہ واحد جھاڑی ہے جو اس پہاڑ پر آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی نباتات، جانور یا پرندے موجود نہیں۔